फवाद चौधरी जैसा बंदा भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है, उसको शर्म नहीं आती है। ऐसा बटेर जो भागता है ना, बटेर बाज लोग बटेर लड़ाते तो ऐसे बटेर को काट के खा जाते हैं कि भाई ये दोबारा नहीं लड़ेगा। मज़हब के नाम पे तो चूरन बिक रहा है करण जी, अब वो भी लोग समझ गए हैं। बाप के जो है वो ऐसे ही तैर रहे हैं। अच्छा, कोई लैंड करता है जिस तरफ, कोई लैंड करता है उस तरफ, वही लोग हैं। वो आपके पंजाबी में रेलू कट्टे कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, हमारे लिए लोटे भी कहते हैं। हर लोटा तो हम पढ़ान ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि कैरी करते हैं हम अच्छी उसमें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद, मैं हूँ हैदर हयात खान। मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों से सियासी मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और लग ये रहा है कि चीज़ें शायद किसी की कंट्रोल में नहीं है। बिलखुसूस जो मुल्क की सियासी अशराफिया है, जो पॉलिटिकल एलीट है, वो बज़ाहिर तो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन मुल्की मामलात पर उनका कंट्रोल दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि मौजूदा मामलात पर नज़र दौड़ाएँ। 26वीं आईनी तरमीम जो हुकूमत ने जिस तरीके से पास की और अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। हुकूमती हल्के क्लेम कर रहे हैं कि उसके ड्राफ्ट के ऊपर भी इवन काम शुरू हो चुका है। होगा ये कंसेंसस के साथ, लेकिन क्या ये कंसेंसस वैसे ही कंसेंसस होगा जिस तरह का कंसेंसस 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर हमें देखने को मिला? इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह एग्रेसिवली 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में अपना किरदार अदा किया, शायद इसी टेन्योर में, इसी असम्बली की मुद्दत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले मुल्क के वज़ीर आज़म हों और वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी लीड कर सकते हैं, या हो सकता है कि कोई कौमी गवर्नमेंट बनाई जाए। इसको भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर बलूचिस्तान की सियासत ये बाकी मुल्क की सियासत से हमेशा बड़ी मुख्तलिफ रही है। मौजूदा हालात में बलूचिस्तान के सियासतदान किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब डॉक्टर गौस बख्श बारूज़ी साहब। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? सब खैरियत से, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाब साहब, सबसे पहले तो 26वीं आईनी तरमीम से आगाज़ करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत ने ये तरमीम पास करवाई, आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से मामलात को ज़्यादा देर तक चला सकेगी? देखिए हैदराबाद खान, आपसे अर्ज़ करूँ कि ये तरीका तो नहीं होता डेमोक्रेसीज़ में गवर्नमेंट को चलाने का, असम्बलीज़ को चलाने का। आपने स्टिग्मेटाइज़ कर दिया है सिस्टम को सारे को। और ये 26वीं तरमीम के लिए जिस तरीके से काम हुआ, आपको भी पता है, हमको भी पता है। अगर इस माहौल में ऐसा कि अगर आप कोई झूठ भी बोलना शुरू कर देना, तभी वो भी सच लगता है, क्योंकि माहौल इस किस्म का है। बिल्कुल ठीक है। किसी न किसी में जाके फिट बैठता है कि ये लोग ऐसे करते हैं। ऐसे करने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, एक फ्रेज़ है, वो कहते हैं ना कि जी, निगलेक्ट ऑफ टाइमली रिपेयर्स मेक द रीबिल्डिंग नेसेसरी। तो अब अगर आप टाइमली रिपेयर्स करते हैं, छोटे छोटे, अगर वो उस ज़माने में ही अपने आइन के अंदर या कोई भी छोटे छोटे क्लास वाइज ठीक करते जाते तो मामला बहुत अच्छे होते। अब इसमें ऐसा कि एक ड्रास्टिक ऑपरेशन टाइप का लगता है, जिसमें लगता है कि आइन को बिल्कुल ही दोबारा री राइट कर रहे हैं। जब री राइट करना है तो फिर सोच समझ के री राइट कीजिएगा। 1 या 2 या 3 जो क्लासेस वो अपनी जगह पे थे, फिर आपसे एक लकीरें रह गए। जब आपने लकीरें रह गए तो फिर उसके बाद दोबारा फिर भी कहते हैं कि 27वीं में ना कि ठीक कर देंगे उसको, फिर 27वीं में भी कुछ रह जाएंगे। पावर गेम जो होती है, पावर गेम में आपको पता है कि उसके अंदर बिलो द बेल्ट भी जाना पड़ता है, फाउल्स भी होते हैं, सब फाउल प्ले है सारे का सारा, और बिलो द बेल्ट भी है सारे का सारा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे होता है तो फिर आपकी जो डेमोक्रेसी पहले ही डेवलप नहीं हुई, हमारी डेमोक्रेसी क्यों डेवलप नहीं हुई इसलिए। अच्छा नवाब साहब, कता कलामी की इमाजत, ये हुकूमत जिस तरीके से ये सारे मामलात कर रही है, अवाम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है हुकूमती तरीक़ेकार को। हुकूमती हलकों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये जिस तरीके से मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो इनकी रही सही साख है अवाम में, वो भी इससे तबाह हो रही है।
यकीनन देखें हाईली फ्रेजाइल होगी ये साख इनकी। हाईली फ्रेजाइल चीज़ ऐसी होती है हैदर खान कि अगर आप उससे गिर गई तो टूट जाएगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो टाइम पूरा होती है, फ्रिजिलिटी का टाइम पूरा हो गया, वो खुद छन्नाके के साथ पड़ी हुई टूट जाती है। पता नहीं ये पड़े पड़े टूटेंगे कि टाइम पूरा होगा इनका। लगता है ऐसे ही पड़े पड़े टूटेगी, मतलब आवाम बेचारी क्या करे, आवाम तो कुछ नहीं कर सकती। आवाम आपको वोट देती है, आपको लाती है आगे, चाहती आपको है। आ जाता हूँ मैं, मेरे पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई फ्रैंकनस्टाइन है जो कि बनाता जा रहा है, क्या कहते हैं, मॉन्स्टर्स बनाता जा रहा है, और मॉन्स्टर्स मुल्क की लिए मुसीबत बन गया है जी। अब क्या करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि दे हैव फेल्ड, इसलिए फेल हो गई कि हज़रत खान, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान जब बना उसके बाद नेशनल कैरेक्टर्स होते हैं, हर कौम के कुछ न कुछ अपने बिल्कुल जी अपने तौर तरीके, हमने नहीं नेशनल कैरेक्टर डेवलप नहीं किया, वरना हम अपने अपने तौर तरीकों में ही रहते। तो तभी तो हम में डिवीज़न आ गया, पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी, इस किस्म की डिवीज़न इसलिए आती है कि आपका कैरेक्टर जो है ना वो डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा नवाब साहब, आप चूँकि चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं एक प्रोविंस के, कहते हैं कि जिस वक्त इंसान इक़्तिदार और वो ताकत इंसान के पास होती है तो ना उसके कान अपने होते हैं, ना उसकी आंखें अपनी होती हैं, उसको जो बताया जा रहा होता है, जो फीड किया जा रहा होता है, वो उसके मुताबिक मामलात को आगे लेकर चल रहा होता है। आपका तो चूँकि अब मैंने ज़ाती तौर पर भी मैं जानता हूँ और मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है, एक एक्सेप्शनल केस था, आपने चीज़ों को ग्राउंड पर जाकर खुद ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या उसमें ये बात दुरुस्त है कि जब आप ताकत पे या इक़्तिदार में या एक सर्टन कुर्सी पर आप बैठे हैं तो फिर आपको वो चीज़ें उस तरह दिखाई नहीं देती जिस तरह एक आम आदमी को दिखाई दे रही होती? बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती है आपको अगर आपकी जो ज़ीरोड है, आपका जहन सही काम करता है, कान, आँखें और मुंह, ये तीन चीज़ें, तीन हवास जो है ना जी, इसमें अगर आपने अपने जैसे लोगों को आराम देना है तो कभी भी ये नहीं हो सकता। मैं कभी भी किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकता जब तक कि वो मुझे खुद उसकी फीलिंग ना हो। तो मैंने जिस तरह से काम किया, वाली बात बिल्कुल सही है। मेरे एक दोस्त होते थे क्लास फेलो, तो उससे मुझसे पूछा कि वादुश खान यार ये मतलब जब आप इसी तरह का सवाल था कि कुर्सी पे जब बंदा आता है तो इर्द गिर्द के लोग जो थे उसको एक बबल में डाल देते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये बात बिल्कुल सही है, बड़े ज़बरदस्त किस्म का बबल बैलून तैयार करते हैं कि आपको उसके अंदर डाल दें, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुझे उस बैलून के अंदर डाल दें, मैंने उनको अंदर डाल दिया बैलून में, मैं बाहर खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है कि हैदर खान देखिए सबसे बड़ी बात होती है, खुद अगर इंसान है तो अगले को भी इंसान समझता है तो फिर तो मसला ही नहीं है। आप अपने लिए जो चीज़ अच्छी समझते हैं तो आप अपने जैसे किसी और के लिए भी जो गरीब है, जिसके पास ये नहीं फैसिलिटीज़ जो आपको मौजूद है जी, उसको कुछ तो आराम देना, ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर चीज़ जो होती है नेचुरल होती है, बिल्कुल ठीक। नेचुरल वे में आप काम करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम होता है। बाकी आप वाली बात है, कानों पे भी अटैक होते हैं, आंखों पे भी अटैक। लेकिन ये फिर मर्जी है आपकी कि कान आपने खुद खोल के रखने हैं, खुद सुनना है, या लोगों से चीज़ों को जो है वो सुन। जब आप आदी हो जाते हैं ना दूसरों का सुनना और बस आप किसी और के ऊपर डिपेंड करेंगे, मैं आप पे डिपेंड करूंगा या आप मुझ पे डिपेंड करेंगे, तो बस मैं समझूंगा कि भाई हैदर मुझ पे डिपेंड कर रहा है, मैं अपना भी लगा लूँ। तो यही होता, हर इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है, जी, सोच उसकी अपनी होती है, वो अपने से शुरू होता है फिर बाद में सोसाइटी में घुसता है। तो ये है कि बेस्ट तरीका ये अच्छा है, आपको पता हो, लोगों को सुने, लेकिन सुनने के बाद उसको फिल्टर करे, देखे कि जो कह रहे हैं इसका मकसद क्या है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नवाब साहब, ये जो तरमीम है, बज़ाहिर तो जो एक हुकूमती मौक़िफ़ होता है वो तो हमेशा यही होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम आवाम के वसी तर मफाद में ये चीज़ें करें, पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उससे कितना पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है वो भी खैर सबको अंदाज़ा है इस चीज़ का। इतना इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत अगर क्लेम करे कि ये चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट में है और उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस कितनी ज़रूरी है, और अगर पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ को, हुकूमती क्लेम्स के बरक्स पब्लिक जो है वो उन चीज़ों से बिल्कुल मुंह मोड़ लेती है, तो वो सोसाइटीज़ के लिए कितना ख़तरनाक हो जाता है ये मामला। आप जिस किसी की सोसाइटी में आज एंड अप है, हम फंसे हुए हैं, यही है ना जी। बिल्कुल
گورنمنٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اب عوام کی آرام کے لیے ایسی رعایت کہیں پہ اگر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تو بے شک کر دیجیے، لیکن اس میں آپ کی نیک نیتی نظر آنی چاہیے. اس طرح سے نہیں کہ آپ کو بد نیتی بالکل ننگی ہے، اس کو کوئی بھی پیرہن نہیں ہے تاکہ پتہ چلے کہ نہیں یہ آپ کے لیے کر رہا ہے، وہ لگتا ہے کہ اپنے لیے کر رہا ہے. جب وہ غلط لگنے شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہیں پہ فیلئر ہو جاتا ہے. ورنہ گورنمنٹس پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے بنتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک وہ ہونا چاہیے، نیکسس ہونا چاہیے آپس میں کہ بھائی اچھا کرنا ہے، جو کرنا ہے اچھا کرنا ہے. آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے گی تو آپ اس انوائرمنٹ میں کوئی غلط کام بھی صحیح طریقے سے کر سکیں گے. آپ کی انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے اور آپ اس طرح سے کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ پڑھ جاتے ہیں، کلپ اٹھا رہے ہیں مینیز کو، ان کو وہ دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں رشوت آفر ہو رہی ہے، لالچ دے، فیملیز کے ذریعے پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کے بزنسز تباہ کیے جا رہے ہیں. یہ کسی بھی مطلب کیا کہتے ہیں ماڈرن سوسائٹی میں تو نہیں، مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے ہاتھ ماروڑے کسی کا بہت زیادہ. کیوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں وہ کرتے ہیں پولیٹیکل رینگلنگ، کیوں نہیں کرتے؟ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے نزدیک کیوں نہیں آتی؟ میں آپ سے بتاؤں، میں کہتا ہوں جب بھی آپ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جو نا کندھا صفحہ درست کر لے، کندھا کندھے سے ملا، ٹانگ سے ملا. کیوں؟ کہ شیطان جو ہے نا رستے سے گزرتا ہے، وہ کہ مسجد میں شیطان کا کام نہیں ہے، لیکن یہ کس طرح ہوتا ہے. یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اتنی ایک دوسرے سے دور ہو گئی ہے کہ ان کے درمیان میں بڑے شیاطین آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جہازوں میں بھی آ رہے ہیں، سب میں آ رہے ہیں. تو ان پولیٹیکل پارٹیز بھی اگر سفید درست کر لیں، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا ملے تو ٹھیک ہے. آج یہ پارٹی گورنمنٹ میں ہوگی، کل دوسری پارٹی گورنمنٹ. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کیوں صفیں درست نہیں کرتی؟ اس میں جو آپ نے کہا کہ درمیان میں شیاطین آ جا رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز خود ان کو انوائٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں آ جائیں، ہمیں کسی طریقے سے اقتدار دیں؟ ایسے ہی ہے نا جی. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ملک میں تو عیاں ہو گئی ہے، پہلے تو چھپی ہوئی ہوتی تھی، کنسیلڈ تھی، اب تو ہر چیز ریویلڈ ہے. یو کین سی ود بائی یور نیکڈ آئیز، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھ سکتی، اس کے لیے ایلک کی بھی ضرورت نہیں، دوربین کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھی پارٹیاں جنہوں نے گورنمنٹ کی، ان کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی پاور آپ کو کس طرح سے ملی ہے. اس کو کیا کرنا، پروپیگنڈا کیوں کرنا، ساڈیگل ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا، ایسی باتیں بہت ہوتی ہے. درمیان کے شیاطین جو ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا، میں چھوٹا تھا بھی اپنے والد کے ساتھ ہوتا تھا، مجھے آئیڈیا تھا. جب بڑا ہوا تب بھی مجھے آئیڈیا تھا. پھر میں خود منسٹر بھی رہا ہوں، چیف منسٹر بھی رہا ہوں، پھر تو میں ایکسپرٹ ہو گیا. اب تو میں کتاب لکھ سکتا ہوں، ٹیکسٹ، کہ بھائی کیا کیا میں نے بہت کچھ کیا، جو سمجھا، سوچا، جو میں نے غلط کیا میں لوگوں سے کہتا ہوں. میں نے منسٹرز لے لیے، سیدھی بات ہے جی. تو مجھے پتا تھا کہ منسٹرز کی کنٹراڈیکیشنز مینس ان کے وہ کیا کہتے ہیں ایڈورس، وہ کیا کہتے ہیں ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. منسٹرز کرپشن کر سکتے بڑے آرام سے، اور اگر کوئی چیز ٹھیک کام کرنا ہے تو وہ اتنے آرام سے نہیں کر سکتے ٹھیک کام. تو اب یہ ہے کہ پھر میں نے منسٹرز نہیں لیے، میں نے ڈائگنوز کیا کہ بھائی یہ ٹیسٹ. لیکن وہ آپ کے گلے پڑ گئی نا؟ میرے گلے پڑ گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے پاکستان کے گندے فیز کے الیکشنز، جس پہ آپ کو باہر سے تو تھا ہی تھا مسئلہ، ملک کے اندر بھی انسرجنسی والے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور اگر الیکشن ہو گئے تو ہم چھینیں گے، جھپٹیں گے، سب کچھ کریں گے. تو الحمدللہ میں نے وہ لا اینڈ آرڈر کے لیے. لیکن آپ کو تو کنوے کیا گیا نا کہ آپ الیکشنز کو 2 فیزز میں کروا دیں. تو یہاں پہ تو لوگ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اقتدار میں توالت کے لیے آئین کی دھجیاں پہ کھیر دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو تو خود کہا انہوں نے کہ آپ الیکشنز کو 2 فیز میں کروا لیں، آپ کے اقتدار کو بھی طول مل جاتا. یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ مجھے مزید مل جائے، تو 1 گھنٹے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ لوگ کر لیتے ہیں. کیوں آپ نے 2 فیزز میں الیکشنز نہیں کروائے؟ خیر آپ سے عرض کروں کہ 2 فیز میں 3 فیز کا کہا گیا تھا. اس فیز کو بھی لمبا کرنے کے لیے میں نے کہا نہیں، 1 فیز میں. دیکھیے آپ کو جب ٹاسک دیا جاتا ہے، جب آپ حلف اٹھاتے ہیں ملک کی، اس کے لیے سلامتی کے لیے، ملک کی اچھائی کے لیے، تو میں نے کہا کہ اگر ہم الیکشنز کرواتے ہیں، پنجاب میں ہو جاتے ہیں، سندھ میں ہو جاتے ہیں، کے میں ہو جاتے ہیں، بلوچستان میں 3 فیز. آپ والی بات بالکل صحیح ہے.
ریٹائر ہونے کے بعد بھی لوگ جا کے بیک ڈیٹ میں بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں اپنا آرڈرز کرتے ہیں. تو بالکل آپ والی بات ہے کہ سیکنڈز اور گھنٹے اور منٹس جو تھے وہ ضروری ہوتے. لیکن میں نے کہا جب ہم بیٹھتے تھے میٹنگ میں، ہائی لیول کی میٹنگ، میں نے کہا نہیں، اگر ہم ایسے کرتے ٹھیک ہے، نفری نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. میں نے کہا جو ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. میں جانتا ہوں سوسائٹی کو، مجھے پتا ہے کہاں سے پکڑنا ہے. زور سے مت پکڑے، آرام سے پکڑے، کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا ایفیکٹ آیا. میں نے کہا برابر میں انڈیا تھا. اگر الیکشن آپ بتائیے، اگر بلوچستان کے الیکشنز ہفتہ ہی دیر ہوتے، 2 4 5 دن بھی دیر ہوتے، تو کہتے کہ جناب بلوچستان جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے تنگ ہے، اور وہاں کے لوگ جو ہے نا اپنا ایک ریفرینڈم دے رہے ہیں اپنے ملک میں کہ بھائی ہم نے یہ الیکشنز ایک ساتھ نہیں کروائے، نہیں چھوڑے. تو ہم سکم نہیں کیا، میں نے سکم نہیں کیا اس میں، کیا کہتے ہیں اس کو، اس پریشر کو. میں نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ جو میں کر رہا ہوں. تبھی بھی آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ کبھی کسی نے سختی سے جو ہے نا مطلب اپنے ایجنڈا مجھ سے نہیں کروا سکے. وہ کسی نے کیا وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، کرنے دو. تو یہ بات ایسی ہے، یہ بھی ایسی ہونی چاہیے. ابھی بھی گورنمنٹس بھی ایسی ہونی چاہیے. آپ اپنا ویژن تو دینا. تو اس کے بعد جب آپ ویژن دیتے، میں ہمیشہ کہتا تھا ان سے، میں جب کوئی بات کرتا تھا، اگر کوئی بات وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کو، جو میں ایلیبریٹ نہیں کرتا تھا، میں کہتا دین پٹ می وائس، آپ مجھے ذرا سمجھائے تاکہ میں اس میں سے نکالوں. راستہ نکل آتا ہے. لیکن اس کے لیے نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا اختر جان مینگل صاحب، ان کے 2 سینیٹرز کو جس طریقے سے سینٹ میں لایا گیا. حکومت نے تو کہا جی کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیے ہیں، لیکن ہم خیر ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ لوگ کس طرح ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیتے ہیں. مینگل صاحب نے آپ کے نزدیک کیا ان کی آبزرویشن تھی جو انہوں نے اس سارے معاملے سے پہلے ہی نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے بھی ریزائن کیا؟ اس سے پہلے اگر ہم الیکشنز پہ چلے جائیں تو مینگل صاحب کوئی خاطر خواہ عوام سے سپورٹ بھی نہیں لے سکے. ایون ان کے اپنے الیکشن کے اوپر بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ تو بیسکلی خود بھی ہار گئے تھے اور ان کو کسی طریقے سے جتوایا گیا ہے. اب مینگل صاحب کیوں اس طرح سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا وہ سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں ہوں یہاں پہ، میرے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات بہتر کیے ہیں؟ حیدرآباد صاحب آپ سے عرض کروں کہ مینگل صاحب بڑے لیڈر ہیں جی. جی ان کے والد صاحب تو خیر وہ انکل تھے ہمارے، بابا کے ساتھ دوستی تھی، بابا ان کے ساتھی تھے. تو پولیٹکس میں آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر جب آپ صاف ہوتے ہیں، صاف سے مراد ہے کہ نیت صاف ہوتی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی آگے کے ساتھ وہ ہو، کیا کہتے کوئی ایسوسیشن، محبت ہو، ہنس ہو. تو ہم ان کے ساتھ تھے. ہم سے مراد بابا جوانی میں بھی ان کے ساتھ تھے، ایک سال تھنک لائکس تھے. تو جب پہلی گورنمنٹ بنی تو بابا اسپیکر تھے، تو وہیں سے پروگرام شروع ہو گیا. پاور جو ہے نا، پاور آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب پاور میں آپ آتے ہیں تو آپ نہیں بدلتے، آپ کی اصلیت سامنے چلا آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اصلیت آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں. تو بابا نے 2 مئی 1972 حلف اٹھایا اسپیکر کا، اور 7 جون 1972 سے بھی ریزائن کیا اس سے اسپیکرشپ سے کہ میں فلور پہ کام کرتا اچھا لگوں گا. اسپیکر بن کے میں، لوگ سمجھتے کہ بڑا پروٹوکول ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے، چیف منسٹر نیچے ہے، اب باہر نکلتے ہوئے اسمبلی سے ہال سے وہ کرتا ہے، جھک کے نکلتا ہے، آتا ہوئے بھی جھک کے پھر اندر اپنی سیٹ پہ آتا ہے. تو بابا نے ریزائن کیا. وہ بہرحال انہوں نے گورنر واز پریزیڈنٹ جو تھے وہ صدر بھی تھے نیشنل عوام پارٹی کے. تو انہوں نے وہ پھاڑ دیا، کہتے ہیں آپ کو خامہ خام سراور ہو گئے. اور پھر جب نیب کی حکومت ٹوٹی تھی تو اس سے پہلے بھی بابا نے ریزائن دے دیا تھا، وہ کراچی چلے گئے تھے. تو لمبا قصہ اس کو میں نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم جانتے ہیں بلوچستان کے مسائل کو جانتے ہیں. اختر جان بھی بلوچستان کے مسائل کے لیے کوشش کر رہا تھا، میں بھی بلوچستان کے مسائل کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں. میں نے سب کا سوچا ہے، میں نے اپنے کسی قبیلے کا نہیں سوچا، میں نے اپنا نہیں سوچا، میں نے سب کو انسان سمجھا وہ کر سکتا ہوں. تو ان کی اگر سیاست آپ دیکھیں پرانی بھی، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ پاور کے لیے کبھی اوپر کبھی نیچے.
ابھی بھی معاملہ اسی طرف چل رہے ہیں. اچھی بات ہے جب پاور کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. یہ کیونکہ بہت سے لوگ اختر جان مینگل صاحب کو جس طرح پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ بلوچستان کے حقیقی مسائل کا اگر کوئی حل نکال سکتا ہے تو ان میں جو چند لوگ ہیں ان میں اختر جان مینگل صاحب ہیں. اور بلوچستان کے لوگوں کا جو دکھ درد جتنا اختر جان مینگل صاحب کو ہے اتنا شاید کسی اور کو نہیں ہے. اور اختر مینگل صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں جی چند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں بلوچستان کے مسائل کو. میں تو بات بھی صرف انہیں سے کرتا ہوں, خاص طور پہ میڈیا میں وہ چند لوگوں کا نام لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی کیونکہ ان کو بلوچستان کی ایشوز کا پتہ نہیں ہے. تو ایک تو ان کی یہ پروجیکشن ٹھیک ہے کہ وہی جانتے ہیں بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. سیکنڈلی جو آپ فرما رہے ہیں کہ پاور کے لیے یہ سب کچھ ہے, یہ تو پھر معاملہ بالکل الٹ نہیں ہو گیا. آپ یاد کر لیجیے کہ پچھلی بار جب حکومت تھی تو بھی انہوں نے ایسے ہی رول ادا کیا تھا. اختر جان بہت زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ ان قبائل سے بھی تعلق ہے, اس علاقے سے بھی تعلق ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں اختر جان سے کم نہیں جانتا. میں بت نہیں بنا, ان کو لوگوں نے بت بنا دیا کہ جی یہ آئیکن ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجیے پچھلی اسمبلی میں جب وہ نو کانفیڈنس کا سلسلہ چلا, اس کے بعد ہمارے اچھے بڑے لوگوں نے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے لیڈرز بھی ہیں, بڑے لوگ بھی ہیں, بڑے سردار بھی ہیں, تو انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ پیسے دیتا تھا, عزت نہیں دیتا تھا. مینس عمران اور پی ڈی ایم کے میاں شہباز شریف کے بارے میں کہا کہ یہ پیسے نہیں دیتا ہے, یہ عزت دیتا ہے. ایسے ہوا نا, مطلب کیا ہوا, پیسہ چاہیے. جو موڈم ہے نا ہماری سیاست میں, پیسے کا موڈ ضروری ہے, پیسہ مسٹ ہے. یہ اگر آپ کے پاس زیادہ راہ ہے تو آپ سیاست میں جائیں. انویسٹرز کی پولیٹکس ہے یہاں پہ. اچھا ناصب قطع کلامی کی معذرت, آپ کیا سمجھتے ہیں ایشوز کو کون بہتر سمجھ سکتا ہے, وہ شخص جو عوام کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا وہ شخص جس کو 2 چھٹیاں میں ملے تو وہ پاکستان سے باہر دبئی چلا جائے؟ ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے, جو اس سوسائٹی میں رہ رہے تو اس کو تو اس روڈ کے اوپر کھڈے بھی نظر آئیں گے. لیکن جو اسلام آباد میں سیشن اٹینڈ کر کے دبئی چلا جائے گا تو بس ٹھیک ہے, وہ تو اچھے روڈ دیکھے گا, اچھی جو ہے نا ہوٹل دیکھے گا, اچھے وہ دیکھے گا. پھر دبئی جانا بھی تو کارے دارت جی. تو مقصد کرے کہ عوام کا آدمی عوام کے ساتھ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں ہوتے ہوں گے عوام کے ساتھ ہوتے ہوں گے. ان کے عوام بھی سادہ ہے, وہ اپنے سرداروں کو اوتار بات. لیکن اگر ہم تھوڑا سا کھل کے ڈسکشن کریں تو یہ جو ڈاکٹر مارن بلوچ نے جو بلوچستان کے ایک مخصوص علاقے میں سیاست کے سٹائل کو کافی تبدیل کیا ہے, تو کہیں یہ اس کا افیکٹ تو نہیں تھا جو اختر مینگل صاحب نے ریزائن کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک آلٹرنیٹ آواز پیرلل اٹھ رہی ہے جو شاید ان کی سیاست کو خراب کر سکتی ہے. یہ ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ ہے, پتہ نہیں 26ویں ہے 27ویں ہے یا کتنی ہے, وہ اپنے آپ کو اپوائنٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا, مارنگ بلوچ جب آئی تو ظاہر ہے ایک سوچ تھی اس کے پیچھے, ان سرداروں کو, ان کانگریس لیڈروں کو جو ہے نا تھوڑا سا نیچا دکھانے کے لیے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے. اس مین پالیٹکس سے بلوچستان کی چل رہی مسنگ پرسنس جی اوپر. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی مسنگ مت کرے لوگوں کو, آپ دیکھ لیں اگر کوئی کسی پر شک ہے, کوئی گرے ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. بہت سارے ادارے ہیں, انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اگر وہ بہت ہی زیادہ وہ ہے, وانٹڈ بھی ہے اور بلیک ہے, تو پھر اس کے سولوشن کی بھی کوئی نہ کوئی بات سوچیں. ایسے نہیں کہ ڈے لائٹ میں آپ لے جائیں ان کو پھر وہ کرنے. یہ پھر نفرت جو ہے نا جنریٹ بھی ہوتی ہے اور بڑھتی بھی جاتی ہے, اور سیاست میں پھر نیگیٹو ایلیمنٹ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں مارنگ بلوچ آپ دیکھ لوں کہ بلوچستان کا مسئلہ ایسا کہ جب مارنگ چلی گئی اسلام آباد گئی تو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا, اس نے میرا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کیا. ویسے جس مارنگ اسلام آباد گئی اس وقت ملک میں کا وزیر اعظم بھی بلوچستان میں بات کر رہا ہوں کہ میں پوری اسٹوری سناتا ہوں آپ کو. اور اس کے بعد پھر میں نے میسیج بھی کیا کہ میں فلانا بول رہا ہوں. میں نے کیا کرنا تھا, میں بلوچ نیریٹو میں نہیں جاتا ہوں, میں عوام میں نیریٹو میں جاؤں گا. تو میں نے کہا کہ میں فلانا بول رہا ہوں, آپ کر لیں. اور پھر میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے مارنگ کی صورت میں اسلام آباد پہنچ گیا. وزیر اعظم میرے پروگرام میں کہا تھا, آپ کے پروگرام میں کہا تھا جی. تو میں نے کہا کہ وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہے. بلوچستان کا وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر تھا, آپ نے دیکھا تھا, اس نے اپنی کیئر ٹیکنگ تو کی
پاکستان اور بلوچستان کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا. میں سیدھی بات بولتا ہوں, مجھے کتاب ہاتھ میں پکڑ کے آپ کو تو امپریس کر سکتا ہوں, میں کتاب پکڑ کے اس کے اندر سے پڑھ کے میں آپ کو امپریس تو کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کام نہیں جانتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو کلیم کرتے تھے کہ شاید ان سے بہتر کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے ہی نہیں. ہاں جی, وہ آپ نے ایڈمنسٹریشن دیکھ لیا, آیا اچھی بھائی جی, جو چیز سامنے تھی وہ آپ دیکھ لیجیے کون سی ایڈمنسٹریشن تھے. ٹھیک. اچھا ناب صاحب, بلوچستان عوامی پارٹی ہم نے دیکھا 2018 سے پہلے ایک دم ہمیں لگا کہ شاید بلوچستان میں اگر کوئی عوام کی آواز ہے تو وہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی ہے. پھر 18 کے انتخابات کے بعد ان کا اقتدار, اور پھر ان انتخابات کے اندر قومی اسمبلی میں اگر بات کریں تو صرف ایک سیٹ تک محدود ہو گئے. وہ ابھی ریسنٹلی جب 26 فیانی ترمیم پاس ہوئی تو اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ باپ کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. باپ آج کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے بلوچستان میں, کر رہی ہے ایکچولی بطور پارٹی؟ وہ ایک فلم تھی مسنگ ان اسپیس, اسپیس شپ جاتی اوپر جاتی تو پھر کوئی حادثے ہو جاتے, وہ نکل آتے ہیں اپنے کیپسول سے باہر, وہی تیرتے رہتے ہیں جی. کبھی ٹانگیں اوپر ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایسٹرونٹس جی وہ جب جاتے ہیں, کبھی گریوٹی کی وجہ سے, گریوٹی کی وجہ سے تیر رہے ہوتے ہیں. باپ کے جو ہے وہ ایسے ہی تیر رہے ہیں. اچھا کوئی لینڈ کرتا ہے جس طرف, کوئی لینڈ کرتا ہے اس طرف, وہی لوگ ہیں. وہ آپ کے پاجامی میں ریلو کٹے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, ہمارے لیے لوٹے بھی کہتے ہیں. ہر لوٹا تو ہم پڑھان زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ کیری کرتے ہیں ہم. تو اس میں ریلو کٹا تو وہ ہوتا ہے نا صاحب جس کو دونوں طرف باری مل جاتی ہے. اچھا, تو ریلو کٹے ہے جی, سیدھی بات ہے, دونوں طرف نہیں پتہ نہیں کتنی طرفوں میں ان کو جو باری مل جاتی ہے. یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں نا پاکستان کے سارے کے, بلوچستان کے تو اور زیادہ, یو کین کاؤنٹ دیم اور جو فنگر ٹپس, تو وہ جو ہے ہر پارٹی میں رہے ہیں. شروع ہی ہوئی 72 سے لے کے جب حکمرانی آئی تو اس کے بعد پھر نیپ میں رہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی میں رہے, اور پتہ نہیں کون سی پارٹی ہے, یہ باپ میں رہے, باپ سے نکل کے ہر پارٹی کے اندر یہ رہے. اب آج کل بھی کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے, کوئی مسلم لیگ نون میں آ گیا. تو اب دیکھیے کہ کسی کی سی وی جب اتنی ہیوی ہوتی ہے تو کہیں پہ بھی جا کے وہ اگر اپنے کاغذات جمع کرائے گا تو لوگ کہیں گے اس کے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے, تو ہی ول بی, وہ پر وہ تجربہ کس چیز کا ہے؟ تو ان کو سب کا تجربہ ہے, ان کو ہر ایک کا اچھا, سب کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کا تجربہ اور ہر ایک کی تعریف کرنے کا تجربہ ہے, مطلب اور کچھ بھی نہیں. میرے حاصل کو میں آپ کو بتاؤں, میں نے کہا نا قومی کریکٹر میں ہم نے کیا پایا ہے, بن حاصل قوم میں ایک میراثی طبیعت پائی ہے ہم لوگوں نے. ہر ایک میراثی ہر ایک کی تعریف کرتا ہے. کبھی تو کسی کو وہ بھی کہو کہ نہیں بھائی اچھا نہیں ہے, ٹھیک نہیں کر رہے ہو, ٹھیک کرو اس کو. تو یہ لوگ جان سکتے تھے. باپ جس نے بنایا تھا میں اس آفیسر کو جانتا ہوں جی, میں اس آفیسر کو جانتا ہوں. اور پھر وہ جو باپ کا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ مسلم لیگ میں بھی رہا, کس میں بھی رہا, کاف میں بھی, نون میں بھی, دوسری میں, تیسری میں, سب میں. تو مجھے ہمارے جو منسٹر تھے, پرائم منسٹر کیئر ٹیکر, مجھے جب میں کیئر ٹیکر منسٹر تھا تو انہوں نے مجھ سے ٹکٹ مانگی کہ مجھے قافلے کی ٹکٹ دلائے. تو میں ہنس کے کہا, میں نے کہا بھائی میں کسی پارٹی کے بھی کوٹے پہ نہیں آؤں, گورنر صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ نواب صاحب, آپ 2008 کی بات کریں, میں 2008 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ساتھ کو اس وقت قافلے کی توتی بول رہی تھی جی, ہم نے تو باپ نہیں تھا سب, یعنی باپ نے کہا قافلے کے معاملات جنرل مشرف ان کے سر پہ سے سوچ میں مجھے سمجھا, میں تو کسی پارٹی کے نہیں گیا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھائی میں کاف کا بھی نہیں ہوں, میں گورنر میرا دوست ہے, اور مجھے آپ نے رستہ نہیں دکھایا, انہوں نے خود رستہ نکال لیا. وہ تو پھر بعد میں کافی دیر کے بعد جی. لیکن یہ ہے کہ مجھے گورنر صاحب نے کہا اویس غنی صاحب بہت اچھے. بلوچستان میں اگر کوئی آفیسر آیا ہے نا اس لیول کا گورنر کا, انہوں نے بڑا کام کیا ایجوکیشن کے لیے, اور بلوچستان میں وہ لانے کے لیے, ہارمونی لانے کے لیے. اور بات ہے کہ آپ نہیں بنے, میں نہیں بنا, کوئی اور نہیں بنا, لیکن his job was fantastic. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صاحب, ٹائم کم ہے, چیزیں بہت زیادہ ہیں. جانے سے پہلے تھوڑا سا محمود خان اچکزئی صاحب کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اچکزئی صاحب کی سیاست 2024 کے بعد لگ رہا ہے کہ کافی مختلف ہے, اور پھر تحریک انصاف کے معاملات ان کے ساتھ جو 24 کے الیکشن سے پہلے تھے اور الیکشنز کے بعد ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے معاملات کے بعد اچکزئی صاحب
خیر وہ تو اختر مینگر صاحب کی طرح ان کے حلقے میں بھی کچھ معاملات ہے کہ شاید وہ بھی درست طریقے سے الیکشن جیتے ہیں کہ نہیں جیتے, لیکن وہ خیر آواز بڑی بلند کر رہے ہیں کہ میرے الیکشنز جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو اس میں وہ اپنے الیکشن کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوا, یا اوور آل. سیکنڈلی کہ اچکزئی صاحب کا جو اب اسٹائل آف پالیٹکس ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا ان کو؟ ہاں ان کو فائدہ ہوگا جی, کیونکہ جب 2013 میں یہ میجورٹی بھی آ گئے جی تو اس وقت میں سمجھ رہا تھا کہ اچھا ہوگا, کیونکہ بلوچ قوم پرست ڈاکٹر مالک اور یہ پشتون قوم پرست اچکزئی ان کا بھائی اچکزئی صاحب خود پارٹی کے پشتونخوا میں, تو یہ اور ساتھ قومی پارٹی ایک, تو بڑی اچھی گورنمنٹ ریسیپی تھی. نون لیگ بلوچستان میں کوپرس بلوچ جی جی کھا رہے جی, تو یہ انہوں نے فیل کیا لوگوں کو بلوچستان کے. گورنمنٹ میں جب آ گئے تو میرے کی آنکھیں, ان سے مراد محمود خان اچکزئی صاحب سب سے میں اچھا سب لوگ. ڈاکٹر مالک کی بھی بات کروں گا. میں ظاہر ہے ڈاکٹر مالک کے لیے میں نے کافی لابی کی جیتنے کے بعد, کافی لابی کی. میں جب یہاں پہ آیا میں نے نواز شریف سے جب بات کی تب بھی میں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر مالک کو لے لے, بھائی جو میجورٹی تو ان کی پارٹی کی تھی نا جی. میں نے کہا ڈاکٹر مالک قوم پرست بھی ہے, وہاں سے پشتون قوم پرست آ گئے, باتیں چل رہی تھی کہ آپس میں ملیں گے, تو پھر تو اچھی بات ہوتی ہے اگر قوم پرستوں کو یہ سکھا دیتے. اچھا ٹیچر اچھا پڑھاتا ہے نا جی, یہ اچھے ٹیچر نہیں تھے, یہاں سے آ کے ان کو پڑھا سکتے. محمود خان جانتا ہے بہت موقع کا فائدہ اٹھانا, محمود خان جانتا ہے. ابھی اٹھا لیا انہوں نے. اسے اٹھا لیا انہوں نے فائدہ, اس لیے کہ ان کو جب انہوں نے 2013 کے الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ آئی, گورنر ان کا, منسٹریز ساری ان کی سب کچھ پشتون پالیٹکس تھی ان کی. ان کا ایک نعرہ تھا بولان تا چترال, بولان سے چترال تک پختونخوا, ٹھیک ہے جی. تو بولان انسلس کے بولان کا جو یہ علاقہ ہے سبی اور بولان, یہ سارا ادھر تو ہمارے پرانے زمانے سے وہ سیٹ آف ہماری کا وہ گورنرس کی تھی, جہاں سے ہم نے خانہ فلات سے لڑائیاں لڑی, 18 لڑائیاں لڑی. ہمارا ان کو تو مطلب کہ میں پشتون تھا, تو مجھے تو اس نے وہ نہیں کیا, اپنے بندوق میں نہیں لیا کہ چھوڑ اس نے اس کو نہیں لیتے. مجھے کہا اس نے کہ اگر تم ایسا کرو نون لیگ میں چلے جاؤ, وہ تم کو سینیٹر بنائیں گے. میں ہنس گیا, میں نے کہا تم تو ساری زندگی پنجابی استعمار گالیاں بکتے تھے, اب بھی مجھے کہتے ہیں کہ پنجابی کی پارٹی میں جاؤ, وہ سینیٹر بنائیں گے مجھے. سینیٹر تو تم بھی بنا سکتے ہو, تمہارے نمبر بھی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں پشتون ہوں, وہ پشتون پشتون کی پالیٹکس کرتے تھے, قوم پرستی کی. مجھے اس پہ لگا وہ اپنے اقتدار کے عشق میں وہ اتنا مگر ہوا کہ مجھے بالکل ہی اگنور بھی کرتے, ڈسکارڈ کر دیا اس سے. ابھی یہ ہے کہ پٹھانوں میں ان کی وہ اسٹینڈنگ نہیں ہے. اب یہ کہ عمران خان بھی پٹھان ہے بائی ورچو بینگ اے پشتون, تو نسلاً تو وہ اس طرف چلے گئے ہیں, تو تاکہ پی ٹی آئی کا جو کچھ ہوگا ووٹ بینک ہے وہ میں اپنے ساتھ انگیج کرنا ناسم کی طرف جانے. لیکن اس پر جانے سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو بات کرتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے اور نتائج جو ہیں وہ غلط آئے ہیں, ان کے حلقے کا نتیجہ درست ہے؟ وہ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں. وہ بھی انجینئرز نے بڑے اچھے طریقے سے انجینئر کیا, ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی 2024 سے پہلے تو لگتا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ تو ان کی بڑی گہری الائنمنٹ ہے. ابھی بڑے معاملات مولانا صاحب کے بھی ان کے ساتھ درست نہیں لگ رہے. پھر 26 میں ترمیم کے اندر مولانا صاحب نے حتی الامکان کوشش کی کہ تحریک انصاف کو وہ انگیج کریں. مولانا صاحب جو آج سیاست کر رہے ہیں یہ 2024 کے انتخابات سے پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کیا یہ بھی معاملہ محمود خان اچکزئی صاحب والا ہے؟ صحیح ہے جی. اب دیکھیں نا, وہ قوم پرستی کا چولن بیچتے تھے, یہ مذہب کا چولن دیتے ہیں جی. میں اب سرچ کروں کہ ان کی پالیٹکس میں پہلی بار جب انہوں نے کچھ بیانات دیے تو میں سمجھا کہ ان میں اپڈیٹ آ گئی ہے. میں نے ویل ڈن مولانا صاحب لکھ بھی دیا تھا. پھر میں نے اپنے آپ کو قرض بھی کیا کہ بھائی تم دیکھتے تو صحیح کہ وہ اس پہ ٹھہرتے بھی ہیں یا نہیں ٹھہرتے یا بنا رہے, لیکن اچھی بلڈنگ کی انہوں نے. مولانا صاحب بہت ہی سرد گرم ششیدہ بندے, یہ بولنا بھی ان کو آتا ہے, بڑے آرام سے بولتے ہیں. تو ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی اور میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. کیا باتیں کی تھی؟
کہتے تھے نا کہ اس کے سامنے بات مت کرو میرے کمرے کی، میری باتیں جو ہے نا جا کے ایجنسیوں کو بتاتے ہیں. یہ اپنے ان کے مولوی مفتی محمود صاحب نہیں ہے مولانا صاحب کے بارے میں آپ ان کے بارے میں جی. اور پھر آپ کو میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ پی این اے کی موومنٹ جب چل رہی تھی تو مذاکرات کے لیے بھٹو صاحب نے بڑی کوشش کی, نہیں ہو رہا تھا کام. اور ریاض خطیب بھی کوشش کی, انہوں نے وہ بھی نہیں بنا. پھر بابا نے بھٹو سے کہا میں کرواتا ہوں, کوشش کروں. تو وہ پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا, کہتا ہے باروزین تم کیسے؟ تو بابا نے کہا وہ کہتے نہیں تم تو بڑی بات نہیں کرتے, تو بہت بڑی بات ہے, میں فیل ہو گیا انٹرنیشنلی. بابا نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں, اس لیے ٹرائی کرتا ہوں کہ ان کے یہ ناصر ہے قبیلے کے جی, پشتون ناصر قبیلہ ہے, وہ ہمارے قوم کی بھی ہے وہ, اور وہاں پہ بھی ہے. تو ان کا ایک کزنز تھے, ایک فیملی ساری, وہ وہاں پہ سمبی میں ہمارے گاؤں میں رہتے تھے. تو مرزا خان ان کا نام تھا, ناصر. اس کے بیٹے جو تھے وہ میرے بھائی کے ساتھ پڑھائے بھی میرے والد کو. تو مرزا خان کو بلا کے بابا نے کہا کہ بھائی میں نے بھٹو سے بڑی بات کر کے آیا ہوں, اور میری عزت تمہارے ہاتھ قدیب سردار ہو, ہمارے بڑے ہو, جو حکم میں کہتے ہیں بجاؤ اپنے کزن کو سمجھاؤ, مفتی صاحب کو. تو مرزا خان جو ہے نا چیف منسٹر کے پلین میں گیا باقاعدہ, اور جیسے ہی پہنچا وہاں پہ سیالہ ریسٹ ہاؤس میں, اس سے بات کی اور بات ہو گئی. بات ہوئی ہونے کے بعد بابا کو فون کیا کہ بس مبارک ہو, بلاؤ صاحب اب بھٹو صاحب کے کہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جائے اور اس کو ہاسپٹلائز کروا دیں, ان کا انگوٹھا خراب تھا ڈائبٹیز کی وجہ سے. تو اس کے بعد جب وہاں پہ گئے, بھٹو صاحب گئے, پھر ساتھ تھے ان کے بھی کچھ ممبرز وغیرہ تھے. تو پھر مولانا صاحب اس وقت ینگ ہوتے تھے, تو وہ جیل میں تھے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے تو میرے فضل الرحمان کو جو ہے نا اس کو رہا کروا دو, تاکہ گھر میرا خالی اکیلا ہے, دیوار سنبھالنے کے سب کام آپ کو. تو مذاکرات وہیں سے شروع اور کامیابی وہی کی ہوئی, ٹھیک ہے جی. اور تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ والد صاحب جب ان کے کہتے تھے کہ یہ میری باتیں باہر بتاتا ہے, تو یہ بات تو آپ تو کسی اور کی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاملات میں جب مولانا صاحب نون لیگ کے ساتھ اگر معاملات بہتر کر لیتے ہیں, اور 26 فیانی ترمیم سے پہلے تو یہ باتیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ مولانا صاحب کو کچھ آفرز کی گئی ہیں, اور کچھ مولانا صاحب کے مطالبات میں بھی ہیں, جن میں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ, خیبر پختونخوا میں گورنر, قومی اسمبلی میں اسپیکرشپ یا ڈپٹی اسپیکرشپ. تو یہ معاملات میں کوئی تھوڑی سی پروگریس ہو سکتی تھی, چلے 3 میں سے 2 چیزیں مولانا صاحب کو مل سکتی تھیں. پھر جب پالیٹکس کا تو الٹیمیٹ گول ایک تو خدمت ہے, ایک اقتدار ہے. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی جو اقتدار اور طاقت کا جو نشہ ہے وہ گول یہاں پہ خدمت اس طرح نہیں کی جاتی. تو کیوں مولانا صاحب نے پھر اس موقع کو کیوں اویل نہیں کیا؟ اور آپ کے خیال میں موجودہ جو سٹائل آف پالیٹکس ہے مولانا صاحب کا, اس سے ان کا ووٹ بینک انکریز ہوگا؟ نہیں, ووٹ بینک سب کا جو نا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. جیسے آپ کے سیل کھال کے مرتے جاتے ہیں, نئی کھال آتی ہے, ٹھیک ہے جی. میں آپ سے عرض کروں کہ مولانا صاحب نے بلوچستان کی, میں سن رہا تھا وہاں پہ جب تھے آپ سے بات ہوئی تھی, تو میں سن رہا تھا کہ وہاں تو ان کا ایسا کوئی کینڈیڈیٹ ان کا نہیں تھا. یہ اپنے بیٹے کو وہاں سے ایم پی اے کر کے چیف منسٹر بنانے کی باتیں ہو رہی تھی. سوری, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک کینڈیڈیٹ تھا نواب اسلم رائی ثانی. جی آپ کا جگری صرف جی ہاں جگری ہے جی, بالکل میرا. بٹ تو اس میں پھر سوری, تو وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی نے کہا, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ہے نا آپ آلریڈی ہے, لیکن ان کو گورنرشپ مل گئی, بس ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو گورنرشپ دلا دی, تو اچھا کیا انہوں نے, اچھی گیم کھیلی. اور کچھ دیر کے لیے میں بھی سمجھا کہ مولانا نہیں. آپ کس گورنرشپ کی بات کر رہے ہیں جی؟ کس گورنرشپ کی؟ کے پی کی ان کے بیٹے کو گورنر بنایا نا جی. نہیں, وہ تو فیصل کریم کنڈی صاحب ہے. اچھا نہیں ہوا, مجھے کسی نے کہا کیا نہیں, وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, پھر صحیح. تو انہوں نے پھر نہیں کیا, ان کو جو وہ کیا ہوگا, آپ مجھے پتا تھا, بتایا کسی نے کہ بیٹے کی گورنرشپ کس کی ہو گئی. نہیں, اچھا نہیں ہوئی, بس وہ فیصل کریم کنڈی صاحب وہ تو کیونکہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کسی طرح کا بھی اتحاد نہیں کریں گے, اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ہم نہ ہمارا اس طرح کا کوئی مطالبہ ہے, نہ ہم گورنمنٹ سے کسی طرح کا فیور لیں. میں پھر باہر تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کے نام پہ تو چورن بھی کرا جی. اب وہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں. پہلے کتاب تھی تو کہتے تھے کہ جناب یہ قرآن شریف ہے. میرے اپنے نوکروں نے
उसके बाद घर वालों ने नौकर एक था, उसने कहा कि नवाब साहब तो जीतेगा। वो हमारे यहाँ फ्रेज है कि जो सरदार होता है उसके ऊपर 7 वलियों का साया होता है, 7 वलियों का मतलब साया होता है, तो सरदार तो जीते ही जीते। मैं उसको इलेक्शन 70 के इलेक्शन में लेके गया, वोट डाल के आ जाओ, तो वापस जब आया मैंने कहा पूछो दाद मोहम्मद किसको दिए वोट दिया, कि दां साईं किसको दिया, कहते साईं मैंने कहा कि नवाब साहब तो जीतेगा, 7 वलियों का साया है उसके ऊपर। मैंने कहा ये कुरान पाक है, तो सवाब कमाने के लिए खजूर को भी इवन ये कहते थे कि ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होता था खजूर, तो खजूर को भी लोग हमारी तरफ के लोग देते हैं। खराब, आप कलम के बारे में क्या कहते हैं? उसको कोई मानता नहीं है करना मानता नहीं। अच्छा, आपसे थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को डिस्कस करें। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो लोग लीडिंग रोल में हैं, क्या ये सीरियस है इमरान खान साहब को रिहा करवाने के हवाले से? मैं आपसे बिलखसूस वकला, मैंने आपके एक प्रोग्राम में आपसे कहा था कि जब आप उन्होंने कहा कि हम वकला लाएंगे, MNAs भी वही लाएंगे वकला, तो मेरी सोच क्लियर थी, मैंने साफ कहा था कि ये वकीलों का काम नहीं है। वकील तो जो है ना होने वाली चीज़ को साबित कर दे सके ये हुई है, ऐसे नहीं जी, तो ये उनको डाल देंगे आगे पीछे मामलात में। पॉलिटिशियंस पढ़ा लिखा हो या बगैर तालीम की भी हो, लेकिन कम अज़ कम वो सोसाइटी की पल्स जानता है, सोसाइटी की पल्स। तो आप सोसाइटी से यूनिट्स लेते हैं ना जी, किसी भी हल्के से वो सोसाइटी का होता है, तो वो हल्के से आके अपना वो पॉलिटिक्स की बात जानता है, तो वकला इसके लिए गम बनेंगे। मैंने आपको बताया था जी, अच्छी तरह से आपको जी होगा, ठीक है। और वकला ने कहाँ फंसाया उनको, वकला ने कहाँ फंसाया। फिर इमरान खान की बात बताऊँ आपको कि प्रॉब्ली इन्होंने 18 अक्टूबर को इन्होंने हल्फ उठाया था जी, 18 अक्टूबर 2018 में इन्होंने हल्फ उठाया था। तो मैंने 27 अगस्त को मैंने वॉल पेपर पे भी ट्वीट भी किया कि होशियार इमरान खान, कौम और मुल्क को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं, सलीका नज़र नहीं आ रहा। वो जो मुझे सलीका नज़र नहीं आया, सलीका नज़र नहीं आ रहा, उसके बावजूद जो है ना वो क्या कहते हैं, वो मेरी बात की आपने सुनी नहीं या और मुझसे मुलाकात उसकी हुई नहीं। कभी मिले थे हम जब मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, ये शौकत खानून से वो हो रहे थे डिस्चार्ज हुए थे, जब गिरे थे, जब गिरे थे, तो फिर मैं चला गया था से मिलने के लिए। मैंने कहा उस वक्त गुड विल जेस्चर्स मैंने दिखाए, लेकिन इमरान खान ने मुझ पर नज़र नहीं रखी, ठीक है ना जी। अगर मुझ पर नज़र रखता तो मैं शायद उसकी पार्टी। आपको नहीं लगता खान साहब ने बहुत मामलात में अच्छे लोगों को या उन लोगों को जो किसी मफाद की वजह से उनके साथ नहीं जुड़े थे, जो जेन्युइन कॉज के लिए उनके साथ जुड़ना चाह रहे थे, उनको इग्नोर किया, उनके साथ वो नहीं चले और आज उसी की मार भी खा रहे हैं? मैं उसकी एक बड़ी मिसाल हूँ। मैं उसके काम का था, हम थिंक अलाइक्स थे, कुछ बातें वो करता था तो मेरी भी वही बातें ज़हन में होती थी। लेकिन इसकी वालदा ने अल्लाह बख्शे उनको, उन्होंने कहा था ना कि ये बेटा मेरा सादा है, वो खुद बताते थे, लोग भी बताते कि इन लोगों को पहचानता नहीं है, मर्दुम शनास नहीं है इमरान खान। उसकी वालदा कैसी है, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी एक मर्द था, तो अगर वो शनास करते तो मैं उसकी पार्टी में होता, मैं लोटा तो नहीं बनता। नालायक जितना भी था मैं, कोई बात नहीं है। वो फवाद चौधरी जैसा बंदा भाग रहा है, पुलिस से भाग रहा है, उसको शर्म नहीं आती है। ऐसे बंदे को तो ऐसा बटेर जो भागता है ना, बटेरबाज लोग बटेर लड़ाते, तो ऐसे बटेर को काट के खा जाते हैं कि भाई ये दोबारा नहीं लड़ेगा। तो अब वो अगर आदमी समझते तो फवाद चौधरी ने, मैं तो कोई यकीन नहीं देखता कि वो कभी भी कोई इतना पॉजिटिव या इतना माशाल्लाह उस जैसा कोई सोच वाला नहीं है। वो होगा तो उनकी पार्टी ने ही उनको गम में फंसाया है। वो कह रहे हैं कि इमरान मुसीबत झेले, मज़े हम। और अभी ये जो लीडरशिप है वो यही कुछ कर रही है, ऐसी करनी चाहिए बिल्कुल। मसला तो इशू तो कोई भी नहीं है। तो आप सब समझते हैं आखिर में कि हमारे मुल्क में जो एक पॉलिटिक्स का स्टाइल है उसमें फैमिलीज़ ये आगे चलती रहती हैं और लोग शायद अब थोड़ा सा तब्दील हो गया ये सिलसिला, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स में ये चीज़ ज़रूर थी कि कामयाब वही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी
جن کو آگے فیملی ان کی کنٹینیو کرتی تھی, ان کو وراثت میں مل جاتی تھی. خیر تنقید بھی بہت ہوتی تھی اس چیز کے اوپر کہ یہ خاندانی سیاست چلتی آ رہی ہے. جی لیکن اگر خان صاحب کی فیملی سے کوئی شخص آ کے پارٹی کی کمان کو سنبھالتا ہے, ان کی بہن یا ان کی بیگم, تو پارٹی کے معاملات کمپیریٹیولی بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اپنے گھر کو خود جانتے ہیں, ان کو اپنے خاندان کے جو ہے افراد ہیں ان کی پوٹینشیلز کا بھی پتہ ہوگا, بہنوں کا بھی جو بھی ہے. وہ صرف یہ کہ عمران کی بہن ہے یا عمران کے باپ کی بیٹی ہیں, تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا اگر ان میں کوئی ہوگا نظر آ جائیں گی تو اس میں ان کا حصہ لینا پارٹی میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر خاندان کے ایک دو ساتھ ہوں گے تو وہ کم از کم لائلٹی کا لیول ہوگا. بہن ہو گئی, بھائی ہو گیا, بھائی تو کا نہیں ہے کوئی, لیکن بہن ہو گئی, عزیز ہو گئے, تو ان کے عزیز بھی تو آپ نے دیکھا کہ ان کی پارٹیاں مختلف ہیں. جی ان سے بہنوئی ہیں, ایک کزن ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے دغا کیا نا, کہ ہمارے ساتھ کمٹ کر کے ہمیں ٹکٹس نہیں دیے, تو بس ہم سے پارٹیاں چھڑوائی. یہ ان کا کام ہے جی. ہم اس میں نہ ہم پانی ڈال سکتے ہیں نہ ہم اس کے اوپر پیٹرول ڈال سکتے ہیں. ان کو خدا آ کر. نور صاحب, آپ کو اب مستقبل قریب میں یہی گورنمنٹ ٹینیور کمپلیٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے, اسی گورنمنٹ کے اندر آپ کو کوئی چینج بڑی کرسی پہ دکھائی دے رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹلی سیٹ اپ تبدیل ہوگا اور ملک میں 2-3 سال کے لیے نیشنل گورنمنٹ فارم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے کوئی کچھ کام کرنا ہے, زمین خراب ہو گئی ہے, زمین کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے اندر وہ چلانا ہے, کیا کہتے ہیں, اپنا بلڈوزر چلا کے لیول کرنا ہے, وہ زمین کو سے لیزر لیولنگ کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر اچھا کام ہو, زمینداری بھی اچھی ہو, بلڈنگز بھی اچھی بنے, آئی رہائشی بھی اس پہ اچھی بنے, پھر تو ٹھیک ہے نا جی کہ یہ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے کہ اچھا کچھ نہیں ہوگا. بلایا تھا پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز نے شہباز دے دیا, تو اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ مجھے ان میں کوئی بھی وہ نظر نہیں آتا کہ یہ کام سیدھا کر بھی سکیں گے. اب اگر پالیٹکس جس طرح کی چل رہی ہے, جو کلاسیکل آپ نے جو کہا نا کہ خاندان جو آگے آتے ہیں تو اس طرح سے کام کرتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ میں کوئی سوچ ہے جو عوام کی خدمت کر سکے. یہ اپنا فوٹو دکھا کے اپنے آپ انہوں نے کیا کہ یہ کام کرتا ہے. کہ میرے ساتھ بیٹھا ہے, آپ جانتے ہیں, وہ خدمتگار ہے میرا, وہ کہتا ہے تم کام ہی نہیں کرتے, نہ نوکریاں دلاتے ہو, نہ یہ نہ وہ. تو میں نے کہا بھائی میں کسی سیٹ پہ تو بیٹھا نہیں. کہتے نہیں آپ بغیر سیٹ پہ بیٹھے بھی آپ بھی کسی سے کم نہیں ہیں, آپ صدر سے بھی کم نہیں, وزیر اعظم سے بھی کم نہیں. سوچ یہی ہو گئی نا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کام دو, کام کرو اور پیسے دو, وہ اسکیمز دو. اب لالچ کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے جی. کسی کو کام کرنے کے لیے چھوٹا چھوٹا کام کروانے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. ان کو چانس تھا بہت, میں ملا ان سے میاں صاحب سے, ان کو میں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہیں, اگر پھر خاندان آپ کا واقعی میں بہت اونچا چلا جائے گا, ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے. کام والے کے پیچھے جائے گے نا آپ. یہ عوام بہت تنگ ہے بیچارے, لیکن پوٹینشیل ہم میں بہت ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہماری انکمز کتنی ہیں, لیکن ماشاءاللہ لائف سٹائل بھی دیکھ لیجیے, ہر گھر کا لائف سٹائل اپنے حساب سے سب ٹھیک ہے. ان کو عوام کے لیے کام کرنا چاہیے, اور جہاں باہر بیٹھے ہیں وہاں سے آتے ہیں یہاں پہ, تو پھر یہاں پہ بھی وہی کام کرے نا جی. آپ ٹھیک وہی کام کرے تو پھر بہتر ہوگا. کر سکتے ہیں جی یہ, کیونکہ ابھی ان کی اکثریت ہے, ان کا تعلق اکثریتی صوبے سے ہے. میں اس کو اکثریتی صوبہ کہتا ہوں, اس وجہ سے کہ یہ کر سکتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو جب اچھا کام شروع کریں گے میں بھی کاپی کروں گا, میرا بیٹا بھی کاپی کرے گا, میرے عزیز بھی, پہاڑوں والے بھی ان کو کاپی کریں گے. ان کو چانس بہت ہے. یہ اپنے ساتھ اچھے لوگ لے, صاف ستھرے لوگ میں, ڈرپوک لوگ لے. میں بہت ڈرپوک ہوں. میں کرپشن اس لیے نہیں کرتا تھا کہ نام خراب ہوگا باپ دادا کا. یہ بھی ڈر ہے نا, خوف ہے. قبرستان میں جو پڑے, اللہ کرے نواب صاحب کی یہ خوف سب کو ہے, سب کے دل میں یہ خوف ہے. بہت شکریہ نواب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ڈاکٹر غوث مشفار عزیز ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.